नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। नाजरीन, मैं मोहम्मद रफ़ीक अकोलवी वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ में बरसग़ीर के मशहूर मारूफ शायर जनाब इकबाल कमर का इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वसीला टीवी ने मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इकबाल कमर साहब, नाज़रीन आपके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। साहब, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर जेहलम से है और मेरे दादा हकीम फ़ज़ल इलाही, वो अपने वक्त की बड़ी मशहूर समाजी शख्सियत थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब मिर्ज़ा मोहम्मद असलम टिम्बर मर्चेंट का काम करते थे। हम 6 भाई हैं, मैं हूँ मुझसे छोटे। मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं और 2 डॉक्टर हैं, एक आर्मी ऑफिसर हैं, एक जो हैं वो IT इंजीनियर हैं, एक अपना कारोबार पाकिस्तान में कर रहे हैं। लंबा चौड़ा कोई सिलसिला नहीं है। मैं मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अहमद, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मैं दमाम में मुक़ीम हूँ। क्योंकि हम आपसे हमारे रवाबित एक देरीना रवाबित तकरीबन 35-40 साल के एक तवील अरसा होता है ज़िंदगी में, उस दौर से उस वक्त से हम आपसे रवाबित में हैं तालीमी पस मंज़र पर। सर, मैं जेहलम में मेरी तालीम हुई है और मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल जेहलम से किया। उसके बाद डिग्री कॉलेज जेहलम में, और फिर वहाँ से मैं डिप्लोमा मैंने जाके एबटाबाद से किया। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद बहुत कम उम्र में ही, मैं 20 साल की उम्र में यहाँ सऊदीया आ गया था। फिर यहीं के सारे सिलसिले हैं। मेरा असल जो सिलसिला है तालीम का, वो तो मेरा मुताला है और मैं खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से कि यहाँ आने के बाद अमूमन होता यही है कि लोग अपनी ड्यूटी करते हैं और उसके बाद कमरे में घुस गए। उस ज़माने में कोई ज़्यादा टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन का सिलसिला तो होता नहीं था, बल्कि उस वक्त तक तो VCR भी ईजाद नहीं हुए थे। तो फिल्मी रिसाले वगैरह लोग पढ़ते थे, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों का साथ मिला, तो मुझे अदबी किताबें पढ़ने का जो है ना वो बहुत शुरू से शौक़ था। और फिर यहाँ आके जो हमारे सीनियर्स थे उनके पास से मुझे बड़ा ख़जाना मिलता रहा। और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा, इब्तदाई तौर पे मुझे यूनुस इजाज़ साहब, वो ही मुझे इस तरफ शायरी की तरफ ले आए, क्योंकि ख़ुद इंसान में को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं। ये तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ आपके जो करीबी होते हैं वो भांप लेते हैं। तो यूनुस इजाज़ साहब खुद बहुत अच्छे शायर हैं, आजकल अमेरिका में मुकीम हैं। तो उन्होंने कुछ 1-2 दफ़ा मुझे देखा तो कहता कि तुम शेर कहो। बल्कि हुआ ये कि एक दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने यूनुस इजाज़ साहब को अपनी गज़लें इस्लाह के लिए दी। वो जब पढ़ते रहे, सुनते रहे, बाद में मैंने सोचा कि यार ये आदमी अपने आप को शायर कहता है, तो मेरा मुताला ऐसा था, तो मैं कहता था कि इससे बेहतर शेर तो मैं कह सकता हूँ। ये मैंने जब जिक्र अपने एक दोस्त से किया तो उसने कहा खाओ। फिर मैंने कुछ 1-2 गज़लें कहीं यूनुस इजाज़ साहब को बुलाया, तो मुझसे कहने लगे यार तुम तो बड़ा वज़न में शेर कहते हो, तुम शेर क्यों नहीं कहते? मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। तो मैंने कहा जी कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि तुम मुकम्मल वज़न में हो, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। तो इस तरह से ये सिलसिला चाल निकला। फिर यूँ समझिए कि उनके यहाँ से कुछ इब्तदाई तरबियत हुई और मेरी खुशबख्ती कि मुझे ज़का सिद्दीकी साहब जैसे नाबगा रोज़गार शायर और शख्सियत और इंतहाई इल्मी अदबी खानवादे से उनका ताल्लुक़ था।
ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا. سال ہر سال میں ان کے پاس جاتا رہا, بیٹھتا رہا. تو وہاں سے ان کے پاس بڑی شاندار لائبریری تھی جس میں مختلف انواع کی کتابیں تھیں, جو علم و ادب سے لے کے موسیقی تک. تو وہ مجھے وہاں سے بہت میں نے استفادہ کیا, اور وہی میری اصل درسگاہ جو ہے تھی وہ زکا صدیقی صاحب کا گھر تھا. تو اقبال قمر صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سعودی عرب میں آپ کب سے مقیم ہیں؟ میں 1980 میں سعودی عربیہ آیا. جی جی. 10 فروری 1980 کو, اور 10 فروری 1980 سے لے کے 29 دسمبر 2017 تک میں نے یہاں ملازمت کی ہے, اور ایک ہی کمپنی میں رہا ہوں. اور میں یہاں سے جب جا رہا تھا تو اتنے اچھے میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے. تو میرے اسپانسر یہ کہتے تھے کہ تم تو میرے بچے ہو, زندگی تم نے یہاں گزاری ہے, تم نہ جاؤ. لیکن بس وہ ایک دھن سوار ہو گئی تھی کہ بھائی 38 برس ہو گئے ہیں, الحمدللہ میرے والدین حیات ہیں, تو چلیے کچھ دن ان کے پاس چلیں گے, کاروبار کچھ کر لیں گے وہاں. تو وہاں 5 سال میں رہا. تو آپ تو جانتے ہیں کہ شاعر لوگ جو ہیں وہ کاروباری تو ہو نہیں سکتے, سو کاروبار وغیرہ سب بند کیا. اب میری بیٹی یہاں ہوتی ہے, 5 سال بعد میں ان کے پاس وزٹ پہ آیا ہوں یہاں. اب آپ کے جو ہے نا مستقبل کے تعلق سے کیا امکانات ہیں ادب کے حوالے سے؟ موجودہ دور میں کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ادب, اردو ادب خاص طور پہ, یہ سرخرو ہوگا یا نہیں؟ سب ایک بات تو بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا نے جہاں آسانیاں بہت پیدا کی ہیں وہاں مسائل بھی بہت پیدا کیے ہیں. لوگوں کا پڑھنے کی طرف دھیان ختم ہو گیا ہے, سننے کی طرف ہے اور لکھنے کی طرف ہے, لیکن وہ معیار نہیں رہا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں محاکمہ نہیں ہے. کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلط لفظ بول دے, کہیں غلط لفظ استعمال کر دے, تو بڑے بزرگ اسے سمجھاتے تھے, بتاتے تھے, اور لوگوں کا بھی ایک جو استاد شاگرد کا اس زمانے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب ہر آدمی جو چیز چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے. وسائل بڑھ گئے ہیں, دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی ہیں, لیکن معیار نہیں ہے. معیاری لوگوں کی وہ تکریم بھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں لوگ جو ہیں اب لوگوں کو ان کے علم سے نہیں, ان کے فن سے نہیں, ان کے رتبے سے شناخت کرتے ہیں. تو جو جتنا زیادہ پی آر کا ماہر ہوگا وہ اتنا زیادہ مشاعروں میں جائے گا. کتابیں چھپتی ہیں, کتابیں چھپ کے پھر بڑھتی ہیں, بکتی نہیں. تو کیا یہ امکانات ہیں کہ مستقبل میں اردو کا قاری, اردو کو سننے والا, اردو کو پڑھنے والا, یہ کتابیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کتابیں بکتی نہیں, کیا کتابیں اور اخبار اردو بکنے لگیں گے اور لوگ اس کو خرید کر پڑھنے کا پھر سے شوق جاگے گا؟ امکانات تو کم نظر آتے ہیں, لیکن پھر بھی مایوسی نہیں ہے. بے شک اب بھی کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قاری یا سامع کی ذہنی سطح, ہم اس کی ذہنی سطح پہ اتر گئے ہیں. ہم نے اس کی ذہنی سطح بلند کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا, دوسری بات, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس طرح کے مشاعرے اردو کو تقویت دیں گے یا اردو ادب کو مستحکم کریں گے؟ یقیناً اس سے فرق تو پڑتا ہے. کم از کم ایسا ہے کہ لوگ اب, اصل بات یہ کہ ہماری اگلی نسل جو ہے نا اردو سے زیادہ انگریزی کی طرف جا رہی ہے, اور اس کا تعلق جو ہے نا معاشیات سے ہوتا ہے جس سے روزگار وابستہ ہو. اس وجہ سے لوگ اس طرف چلے جا رہے ہیں. لیکن کم از کم مشاعروں کی وجہ سے سننے کے لیے آتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو لفظ ان کے کانوں میں پڑتے ہیں. عمر صاحب, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس وقت آپ یہاں تھے اور منطقہ شرقیہ کی سعودی عربیہ میں جو اردو فضا بنی ہوئی تھی, اب صورتحال کیا ہے, اس پر روشنی ڈالیے. صاحب, جس وقت ہم یہاں تھے اس زمانے میں
سمجھیے کہ وہ سعودی عرب کے اس علاقے کا سنہری ادبی دور تھا، بے شک بے شک. جس میں حضرت زکا صدیقی، یونس اجاز صاحب، واصل عثمانی صاحب، اقبال نواز صاحب، یہ سینئر لوگ تھے جن سے ہم نے سیکھنا شروع کیا. اور پھر میں نے یہاں تنقیدی نشستوں کی بنا ڈالی جو کم از کم 20-22 برس تک میں اس کو چلاتا رہا. اور ان بزرگوں کے طفیل یہاں بہت سے لوگ جو ہے نا ان محافل سے مستفید ہوئے. ہندوستان پر ریحانہ روحی، سہیل ثاقب، میں خود، محمود شاہد وہاں سے ماشاءاللہ تربیت یافتہ تشریف لائے تھے، تو یہاں وہ بھی سعید اشر آئے، بہت سے لوگ، جب افضل خان تھے جو کینیڈا میں چلے جی گئے، امریکہ چلے گئے ہیں. اور اب سر دست بہت سے نام، طارق بٹ یہی کہ ہمارے ساتھ کے، ریحانہ روحی صاحبہ کی یہی تربیت ہوئی ہے. تو یہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ ایک فضا بنی ہوئی تھی، اور یونس اجاز صاحب نے یہاں بنا ڈالی تھی اردو کی. یہ ان کو اعزاز ہے، لے کے ہم اس کو چلے تھے. پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ بزرگ چلے گئے، ہم لوگوں کے ہاتھوں میں یہ باغ ڈور آ گئی، اور جو کچھ ہم لوگ کر سکے کیا. تو وہاں اس زمانے میں نے ایک شعر کہا تھا، میں جانتا ہوں قمر کیا مقام ہے میرا، یہاں بزرگ نہیں ہے سو میں بڑا ہوا ہوں. تو صاحب اب تو میں بھی نہیں ہوں یہاں. یہاں کا یہ عالم ہو گیا کہ دو پرانے بندے رہ گئے، ایک سہیل ہیں، ایک سعید اشر ہیں، لیکن وہ دونوں گھر گھسنے ہیں، وہ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں. باقی جو نئے لوگ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی، رفیق اکولوی صاحب تھے اس زمانے میں، یار معافی چاہتا ہوں آپ کا نام میں بھول گیا، پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جی شکریہ. تو اقبال طالب مرحوم، اقبال فرید میسوری ماشاءاللہ بڑی شخصیت تھے. جی ہاں، سعید منتظر وہ بڑی متحرک شخصیت رہے ہیں، اور جہاں جب تک وہ جبیل میں رہے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے. عاصم صدیق مرحوم، سب لوگ چلے گئے. ان کے جانے کے بعد یہاں ٹوسٹ ماسٹر کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں سے انہوں نے کچھ لوگوں کو تربیت دی یا بھرتی کیا، لیکن یہ کہ وہ ماحول نہیں رہا. چونکہ پروگرام یہ تکلف بار طرف ہے تو بے تکلف بے ساختگی سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. بے شک بے شک. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ جگہ بدلتی رہتی ہیں. آج کل ریاض میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں. کسی زمانے میں ریاض ویران ہو گیا تھا. مشتاق شاد، قمر حیدر قمر، نصیر احمد ناصر جیسا بڑا آدمی وہ یہاں رہے، کاوش عباسی، تو نجمہ شاہین نجوی صاحبہ، عذرا نقوی، ڈاکٹر پرویز، تو یہ لوگ یہاں تھے. تو لیکن ان کے جانے کے بعد بالکل وہاں کچھ نہیں تھا. اب نئے سرے سے نئے لوگ اٹھے ہیں. منصور محبوب چودھری ہیں، محمد صابر ہیں، شاہد خیالوی ہیں، ظفریاب ہیں، اس طرح سے جی ہاں ظفریاب ہیں، فیضل اکرم گیلانی. تو وہاں ایک فضا بہت اچھی بن گئی اور وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگ یہاں کا یوں سمجھیے کہ جو سلسلہ تھا وہ تقریباً بند ہے. اب وہ منتقل وہاں ہو گئے. کسی زمانے میں وہاں سے منتقل ہو کے یہاں آیا تھا. جدہ اس لیے متحرک رہتا ہے کہ وہاں عمرے کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی آ گیا شاعر تو وہاں کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو بہرحال یہاں کا جو ہے نا ادبی منظر نامہ منطقہ شرقیہ کا یہ بڑی مایوسی کی بات ہے. میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں جتنا کام میں نے یہاں کیا تھا لوگوں کی تربیت کا، ایوب صابر یہاں سے تربیت یافتہ ہو کے گئے، تنویر احمد تنویر،
تنویر بٹ، اسلم قمر صاحب ہسا میں تھے، افتخار راہب تھے. تو یہ علاقہ تھا، زرخیز زمین تھی، اب نہیں رہی. نہ رہنے کی وجہ یہ ہے، ہوتا صرف یہ کہ کام کرنے والے 2-1 لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. یہاں متحرک آدمی کوئی نہیں. شیراز مہدی تھے یہاں، ان کی بیگم بہت اچھا شعر کہتی. اقبال قمر صاحب، ویسے تو ہم آپ کو کافی سن چکے ہیں یہاں پہ، لیکن وسیلہ اردو ادب کے قارئین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اب تک کتنے کتب یا شعری مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں؟ میں بہت زیادہ شعر نہیں کہتا ہوں، پڑھتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، کہتا بہت کم ہوں. کیونکہ میری نظر میں جو میرا ذاتی خیال ہے، ممکن ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کلام میں کہوں وہ میرا ہو، دوسروں سے ہٹ کے تھوڑا سا ہو. یہ میری ایک شعوری کوشش ہوتی ہے. میرا پہلا مجموعہ کلام شام کی زد میں 2002 میں چھپا تھا. دوسرا اب تیار پڑا ہوا ہے، کبھی بھی منظر عام پہ آ سکتا ہے. ابتدائی طور پہ تو میں نے اس کا نام کچھ بات کر رکھا ہے، میری غزل کی ردیف ہے، تو انشاءاللہ میں پیش کروں گا. تو اس کے علاوہ میں نے زگا صاحب کے، میرے استاد جو ہے، ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے کلیات چھاپے تھے، آج کی شب پھر سناٹا کے نام سے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ سے ہوں. وہ ہیں آپ کے وسیلہ کے ڈائریکٹر محمود شاہد صاحب. انہوں نے اس کی کمپوزنگ میں، اس کی ترتیب میں میری بہت معاونت کی تھی. ان دنوں وہ یہاں تھے، تو ہمارا یوں سمجھیے کہ رات دن کا ایک معاملہ تھا. ویکینڈ تو ہمیشہ ہمارا اکٹھا ہوا کرتا تھا. تو ان سے میں نے وہ اس زمانے میں کمپوزنگ سیکھی تھی، کمپوز کیا. پھر جب اس کو پیج سیٹ کرنا ہوا، بہت کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، تو میں اس قابل ہو سکا کہ ان کی کلیات میں نے وہ چھاپی تھی. پھر میں نے اور طارق بٹ نے مل کے انہوں نے علامہ نظم طبع طبائی کا جو مشہور شرح دیوان غالب ہے اسے ایڈیٹ کیا تھا، اور اس کو غالب کے کلام کا فنی و جمالیاتی جائزہ کے نام سے وہ کتاب چھاپی تھی. بڑی اہم کتاب ہے وہ، کیونکہ انہوں نے وہ علامہ کی کتاب کو ایڈٹ کیا تھا. معائب اور محاسن ایک سائڈ اکٹھے کیے تھے، پھر اس میں کچھ اپنے ان کے جو تاثرات یا کمنٹس جو بھی تھے وہ تھے، اور بڑی جامع کتاب وہ بنائی گئی تھی. تو وہ پاکستان سے یہ دونوں کتابیں ہم نے چھاپی تھی. میرا اپنا مجموعہ جو ہے نا بہت جلد اب منظر عام پہ آنے والا ہے انشاءاللہ. اقبال قمر صاحب، فی الوقت پاکستان میں اردو ادب کے حوالے سے آج کے جو حالات ہیں اس پر کچھ آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے، ہمارے ناظرین تک کوئی پیغام پہنچائیں گے؟ بات یہ کہ اب یہ دنیا جو ہے نا، جسے کہتے ہیں گلوبل ورلڈ ہو چکی ہے. جی. میرا خیال ہے کہ جو بہت سے اچھے نام ہیں وہ لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن بہت سے اہم نام جو ہیں وہ اب لوگوں تک وہ اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ پی آر کے ماسٹر نہیں ہیں. میں دور کی بڑے علاقوں کی بات نہیں کروں گا، وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، لیکن میں اپنے شہر کے 4 نام جو ہے نا ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو بہت ہی عمدہ شاعر ہیں سید انصر. پھر آج کل ایک بڑے اہم شاعر ہیں سلیم فگار، وہ آج کل انگلینڈ میں لیکن میرے شہر کے ہیں. شہزاد قمر بلا کے شاعر ہیں. صدیق سورج بہت سینئر اور بہت ہمارے علاقے کے یوں سمجھیے کہ اہم شاعر ہیں. سردست یہ نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اور بھی لوگ ہیں لیکن یہ میرے لیے ایسا ہے کہ ان کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی کہ یہ لوگ بڑے اہم شعراء ہیں.
اور میں چاہوں گا کہ جس طرح لوگ مشاعروں میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن کی پی آر بہت اچھی ہوتی ہے، میری ذاتی خواہش ہے کہ ہر دفعہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان میں سے کم از کم ایک کو بلایا جائے، بے شک، اور یہ اس ادبی تنظیم کا یوں سمجھیے کہ اس کے لیے یہ درہ امتیاز ہوگا کہ ہم نے اس شاعر کو منظر عام پہ لے کے آئے. اچھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ مشاعروں میں جو شاعری ہو رہی ہے، بہت سی شاعری صرف مشاعروں کی حد تک ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ شعر کے ساتھ جب آدمی کا لہجہ شامل ہو جاتا ہے یا ترنم شامل ہو جاتا ہے یا اس کی پڑھت کا انداز اس میں آ جاتا ہے، شعر کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے. شعر کا مزہ اس وقت ہے کہ جب کاغذ پہ بھی وہ اچھا لگے. کیا بات ہے، بہت بہتر بات ہے. اقبال قمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وسیلہ اردو ٹی وی تکلف برطرف میں آج ہمارے ساتھ وقت دیا ہے. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ناظرین کی طرف سے اور وسیلہ ٹی وی کی طرف سے بھی میں آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ، اور خصوصاً میں شکر گزار ہوں محمود شاہد کا کہ یہاں جب دمام تشریف لائے تو مجھ سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار بڑی خوشی کی بات ہے کہ شاید 12-15 برس کے بعد ہماری ملاقات ہوگی. میرے لیے تو یہی چیز مجھے سرشار کر رہی ہے کہ پرانے دوست سے اتنی اچھی ملاقات ہوئی ہے. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.